बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज ये दूसरी किस्त है जो रसूल असम के अजदाद पाक की फ़जीलतें, उनकी अज़मतें, उनकी बरकतों के हवाले से जो मैंने पहला एक क्लिप आपकी खिदमत पेश किया था। आज ये दूसरा क्लिप है। किसी ने कहा था कि कबाइल के हिस्से किए जब खुदा ने, किया सबसे आला कबीला तुम्हारा। और हमारे दोस्त हैं नौजवान डॉक्टर मुजाहिद, उसने मेरी फरमाइश पे शायर भी है, वो डॉक्टर मुजाहिद प्रोफेसर है, उसने लिखा पाक बाज़े जहाँ वालिदे मुस्तफ़ा, हामिये बेकसां वालिदे मुस्तफ़ा, नूर खैरुल बशर के अमी आप हैं, आप सा है कहाँ वालिदे मुस्तफ़ा, आपके वास्ते से मिले हैं हमें शाह कौनो मकां वालिदे मुस्तफ़ा, और आपका नाम ईमा का अक्कास है अहले ईमा की जाँ वालिदे मुस्तफ़ा, और सोच कर ये मुजाहिद ने रखा कलम मैं कहाँ और कहाँ वालिदे मुस्तफ़ा। हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ। हज़रत महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सर मुहद्दिस हमारे हुए हैं, जिनका नाम आता है तो लोगों की अदब से गर्दनें झुक जाती हैं। मुझे ये तौफ़ीक हुई, अल्लाह ने अर्ज़ा की कि मैं उनके मज़ार अक़दस पे भी मुझे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल है। उन्होंने फ़रमाया था कि जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के अदम ईमान पर बहस करता है तो मुझे इस बात पर खौफ है कि वो कहीं उसकी मौत कुफर पर ना हो जाए, वो काफिर होके ना मरे। इस बात पे बड़ा गौर करना चाहिए। अब मैं अर्ज़ करूं कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा आशिक़ रसूल, जिनको 75 मरतबा से ज़्यादा जागते हुए आलम बेदारी में सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो ज़ियारत नसीब हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बराह रास्त वो आपसे कोई चीज़ पूछनी होती थी तो पूछ लेते थे। तो उन्होंने ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 6 रिसाले लिखे। फिर मैं दूसरी अर्ज़ कर दूँ, हमारी 14.5 सदियों की तारीख़ में आज तक कोई वली ऐसा नहीं हुआ जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन या आपके अजदाद पाक के ईमान के बारे में कोई उंगली उठाई हो। और मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था अपना कि जब मैं मैदान अरफात में था हज पे, और मेरी अहलिया मरहूमा बेगम साहिबा भी साथ थी, तो एक मजजूब ने मुझे आवाज़ दी थी, ओए गाजी इधर आओ, और बुला के करीब लंबा वाक़या है। तो मजजूब था बिल्कुल बेचारा स्याह रंग का, और उसने मुझे कहा था कि आदमी अमल से गिर जाए तो बच जाता है, अदब से गिर जाए तो नहीं बचता। तो ये बात हर वक्त उन लोगों के, उन मुल्लाओं के ज़हन में होनी चाहिए जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें निकाल के हम अजदाद पे उंगली उठाते हैं, या आपकी औलाद पाक पे जो उंगली उठाते हैं और उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। अब मैंने वो वाक़या आपको सुनाना है कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है अपनी 21 पुश्तें जो हैं वो बयान की हैं। तो सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से हज़रत माद से लेकर माद बिन अदनान तक आपने जो है वो सारी ये चीज़ें जो बयान फरमाई हैं। शजरा नूर आपका जो है उसमें एक बात जो है वो बहुत दिलचस्प है। हज़रत माद बिन अदनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से ऊपर जाके, तो इनके अजदाद जो थे हज़रत माद बिन अदनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके 60 बेटे थे, और 60 बेटे उस दौर के मुताबिक बड़े कादावर पहलवान और बड़े खूबसूरत थे। इनका हज़रत मूसा की कौम से मैच पड़ गया, लड़ाई हो गई। उस लड़ाई के दौरान हज़रत मूसा की कौम जो थी उनको जो थी वो शिकस्त होने लगी, वो बहुत घबरा गए, और उन्होंने हज़रत मूसा की खिदमत में अर्ज़ की कि जनाब इनके लिए दुआए ज़रर फरमाई। हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि जब अम्बिया किराम के बारे में दुआ का लफ्ज़ आए इस तरह का, तो दुआए ज़रर कहते हैं, बद्दुआ का लफ्ज़ नहीं कहते। इसलिए मैं कहता हूँ कि सैयदा जो थी हज़रत हलीमा सादिया, उनके जब आप बात करें ना सवारी की, तो दराज गोश कहना चाहिए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का भी जो सवारी है उसको भी जब ज़िक्र करें दराज गोश कहना चाहिए। हमारे मुंह फट के लोग इस तरह के लफ्ज़ कह देते हैं। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी हाथ उठाने लगे थे और दुआए ज़रर करने लगे थे, तो फ़ौरी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया कि बिल्कुल दुआए ज़रर ना करना, चूँकि इनकी पुश्त में मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं, जिनकी जो उम्मत होगी, फरमाया कि वो थोड़ा अमल भी करेगी तो थोड़े से वो उनका अमल कबूल होगा, और थोड़े से रिस्क पे वो राज़ी हो जाया करेंगे। और फरमाया जो उम्मत आने वाली है मेरे महबूब की, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली होगी, मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूँगा, और उनके नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब होंगे। वो हिकमत आमेज़ बातें करेंगे और बहुत हलीम और बुर्दबार होंगे। तो यही बात थी
کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت میں ہونے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے اس امت میں داخل فرما دے، مجھے ان کا امتی بنا دے۔ سیدنا ابراہیم آپ کے اجداد میں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کی میں ان کی عظمت کا اندازہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، دوسری رکعت میں ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، اور میری والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، دنیا کی ساری ماؤں کی عظمتیں ان پہ قربان، وہ مجھے آواز دیں اے محمد میرے بیٹے، تو میں فوراً نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 1000 کے قریب یا اس سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، تو آپ جب آپ مقام ابوا سے گزرتے ہیں تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ حاضری دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے اس قبر انور سے، اور آپ اتنے اشکبار ہوئے اور آپ نے سارے صحابہ بھی اشکبار ہو گئے دیکھ کر، تو آپ نے پھر اپنی والدہ کی وہ باتیں یاد کی کہ ان کے وصال کے وقت ان کی والدہ نے کیا فرمایا تھا۔ پھر آپ کو وہ باتیں یاد آئیں مدینہ منورہ میں جب والدہ کے ساتھ گئے تھے، کس تالاب میں آپ تیرا کرتے تھے اس زمانے میں مدینہ منورہ میں، تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی مین سے کتنا پیار تھا۔ پھر آپ کا یہ فرمانا کہ آپ نے فرمایا بے شک حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے فرسٹ کزن راوی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہتر لوگوں بہتر زمانے میں رکھا، اور سارے قبیلوں میں سے جو بہترین بیسٹ قبیلہ تھا اور سارے گھروں میں سے جو بہتر گھر تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، تو میں ذاتی طور پر اور گھر کے لحاظ سے سب لوگوں سے افضل ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ اور یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کال کی اوتار میں پروفیسر وید پرکاش اپادھیائے جو ہے الہ آباد یونیورسٹی کا، اس نے بھی لکھا کہ ہماری کتابوں میں، پرانی کتابوں میں 5000 8000 اور 5000 پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں گے، آخری جو نبی آئیں گے، ان کا قبیلہ اور وہ بڑی شان والے ہوں گے، ان کا قبیلہ بھی سب سے افضل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک یعنی جو تھے صلبوں سے پاک ارحام کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، اور فرمایا میرے سارے بڑے جو تھے وہ نکاح کے نتیجے میں میرا جو نور پاک تھا وہ منتقل ہوتا رہا، یعنی سب نے نکاح کیے اور کسی جگہ کسی میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں تھی۔ جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جہاں منتقل ہوتا رہا وہاں آ ہی نہیں سکتا، حضور کا نور جہاں پہ ہوگا وہاں کوئی کمی، کوئی اخلاقی جو ہے کمزوری وہ کیسے آ سکتی ہے۔ میں وہ عمدن وہ لفظ نہیں کہہ رہا جو حدیث میں آئے ہیں، میں ادب کی وجہ سے میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو اختر شیرانی کا شعر یاد آتا ہے کہ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، اور زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، وہ تو جہاں آئے ہیں وہاں تو عرش معلیٰ بھی آ کے اس کے بوسے لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کی جو والدہ وہ کیا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد پاک ہوئی تو کیا عالم تھا، کیسی مبارک باتیں، کیسے انوار تھے، شام تک کے محلات آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے دیکھے۔ اب میں صرف ایک آخر میں جو واقعہ آپ کو بہت دلچسپ سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ دیکھیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت بڑا بادشاہ سلطان محمود غزنوی، مدینہ منورہ کی حدود شروع ہونے لگی، تو جو ہی مدینہ کی حدود قریب آئیں تو اس نے شاہی لباس اتارا، اپنا لباس ایاس کو دیا، ایاس کو کہا مجھے غلاموں والا لباس پہناؤ، اب میں جس بارگاہ میں جا رہا ہوں وہاں کے سب غلام ہیں۔ وہ جسے کہا تھا کہ سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا، تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر انکساری سے خم تاجدار حرم، وہاں تو سب جا کے جھکتے ہیں، تو میں غلامی کا لباس پہن کے جب مدینہ منورہ پہنچ گیا، روضہ انور کے پاس ہی آپ کو پتہ ہے سیدنا عبداللہ کا مزار پاک تھا جو 1982 میں یہاں سے جس جگہ مسجد نبوی کا ہے نا یہ ممبر جس طرف محراب ہے موجودہ مسجد کا، اس کے قریب کر کے ہی حضور عبداللہ کا مزار پاک تھا، پھر بعد میں جنت البقیع میں شفٹ کر دیا گیا، تو وہاں پہ پہلے جا کے وہ حاضر ہوئے، تو لوگ بڑے حیران تھے، اور انہوں نے وہ جو لوح مزار تھا وہ بھی بنوایا ہوا تھا سنگ مرمر کا، اس کے اوپر لکھ کے لے کے گئے تھے، اور وہ جا کے نصب کرایا، تو نصب کرا کے تو کھڑے ہو کے جو سلطان محمود غزنوی بات کہی جب میں پڑھتا ہوں میری تو عجیب حالت ہو جاتی، انہوں نے کہا جا کے کھڑے ہو کے یا سیدنا عبداللہ
دنیا میں ہزاروں باپ ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا، ہزاروں بیٹے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن ایک عبداللہ جس کے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ ہے وہ دنیا میں ایک ہی ہے۔ میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدم پکڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں، میری ایک سفارش تو کر دیں اپنے لاڈلے سے، آپ کی سفارش وہ رد نہیں فرمائیں گے، تو میری سفارش یہ ہے کہ آپ جب قیامت کا روز ہوگا تو رسول اللہ کے غلاموں کی فہرست تیار ہوگی، پیش کی جائے گی، تو اپنے لاڈلے سے میری سفارش کریں اس میں کسی کونے میں سلطان محمود غزنوی کا نام بھی آ جائے۔ تو میری یہی آرزو تھی۔ تو اتنے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ یہ ادب کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے 1982 میں جب سیدنا عبداللہ کا جو جسد اقدس جو تھا وہ جب شفٹ کیا گیا تھا جنت البقیع میں، تو مجھے ایک آئی وٹنس بڑی اہم شخصیت نے بتایا تھا، انہوں نے خود دیکھا کہ کفن مبارک اسی طرح تھا جس طرح 14.5 صدیاں پہلے جو تھا وہ دفن کیے گئے تھے، اور آپ کا جسد عطر بھی بالکل اسی طرح قائم اور دائم تھا۔ اور کیسے نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جس کپڑے کو ہاتھ لگا دیں اس کو آگ نہیں چھوتی، تو جن کے وجود میں، جن کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ رہا ہو، پھر اس کی عظمتیں اور رفتیں کیا ہوگی۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کے محبوب یہ فرمائیں ایک امتی بھی جہنم میں آپ کو برداشت نہیں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی مین اجداد پاک ہیں، آپ ان کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ تصور ہو سکتا ہے؟ آخر میں جی خطیب بغدادی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور کا فرمان جو ہے وہ فرمایا ہے، یہ پڑھیں وجد آ جاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ بھی دنیا میں نیکی کرے گا اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے، جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا میں اس کا صلہ اس کو دوں گا۔ اب یہ تو ان کے غلاموں کو یہ صلہ مل رہا ہے، تو پھر آپ سوچیں خود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کے اجداد، ان کی اولاد پاک جو ہے اس کا کیا درجہ ہوگا، اس کا کیا صلہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بات میں دعا ہے میرے بھائیوں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فداری اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے گی۔ میں بار بار دہراتا ہوں، نقش کریں، اپنے سینوں پہ لکھ لیں، یہ ہوگا تو ہم بچیں گے۔ باقی یہ اپنے پیروں سے، اپنے علماء سے عزت کریں، ان کی علماء حق کی عزت کریں، مشائخ اعظام جو جینون مشائخ ہیں، جو 2 نمبر نہیں ہیں، جو مال کے دھنی نہیں ہیں، جو انڈسٹریاں نہیں جنہوں نے بنائی ہوئی، جنہوں نے دین یا روحانیت بیچ نہیں رہے، ان کی عزت ضرور کریں، لیکن غیر مشروط محبت اور لامحدود فداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں۔ یہ نجات کا پروانہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔